अस्पताल के कमरा नंबर 8 में वो सब जमा थे। पलंग पर लेटे आजिर के माथे पर पट्टी बंधी हुई थी और उसे ग्लूकोज की बोतल चढ़ रही थी। आह, वो कराहा। अम्मी, माँ सदके मेरे बेटे। फूफी अम्मा लपक कर उस तक पहुंची। बोल अम्मी, उजाला। हाँ बेटे, उजाला ही तो है। सारी बत्तियां जली हुई हैं। जुफिशा खामोशी से उठकर उस तक पहुंची। आजिर, मध्यम सुरों में उसने उसे पुकारा। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? वो आंखें खोल कर उसे देखने लगा। जुफिशा ने लब काट कर उमड़ते हुए आंसुओं को रोका और नजरें चुरा लीं। जूफी, हाँ आजिर कहो, कल क्यों नहीं आई थी? नहीफ आवाज में उसने पूछा। कल? वो खामोश हो गई। वो उसे क्या बताती, कैसे बताती कि कल का सारा दिन तो वो उस मोहब्बत का मातम कर रही थी जिसे एक मुद्दत से वो दोनों मिलकर बड़े प्यार से परवान चढ़ा रहे थे। वो कैसे बताती कि कल वो अपनी तमाम तर हिम्मतों को मुजतमع करती खुद को समझाती रही, उस कुर्बानी के लिए आमादा करती रही जो देने की हामी वो भर चुकी थी। और फिर उसे खुद को काबू रखना था, खुद को मनाए भी रखना था। इसलिए अपने हिस्से की आग में किसी और को झुलसाने की वो कभी भी कायल न थी। वो दूसरों की परेशानियां भी अपने नाम करवा लेने वाले लोगों में से थी। भला खुद परेशानियां कैसे बांटती फिरती। सो इस वाक्य का उसने किसी को इल्म ना होने दिया था। हत्ता कि महजबीन को भी उसने फैसला कर लिया था कि वो किसी को कुछ नहीं बताएगी। उसे इल्म था कि कोई उसकी बात ना समझता, ना मानता। आजिर, आसिम भाई, अब्बा, फूफी जान, उनमें से कोई भी इस कुर्बानी पर राजी ना होता और उन्हें समझाना भी नामुमकिन होता। सो उसने दिल ही दिल में तमाम फैसले खुद कर लिए थे। उसे अपने प्यारों की खुशियां और उनकी जिंदगियां अजीज थी। उसके लिए उसे सबकी नज़रों में गिरना भी पड़ता तो उसे ये सौदा मंजूर था। आलम शाह की हरकत और इसकी आयत करता शराइत सबके इल्म में आती और फिर उसकी शादी आलम शाह से होती तो उसे सारी ज़िंदगी उस कुर्बानी के सिले में अकीदतों के हार पहनने पड़ते, तरहम और हमदर्दी के जज्बे समेटने पड़ते। उसे ये मंजूर न था। सो उसने हर इल्ज़ाम अपने सर लेने का फ़ैसला कर लिया। बोलो जोफ़ी। आजिर की आवाज़ उसे ख्यालों से खींच लाई। वो चौंकी। मैं बस तुम्हारी खैरियत की दुआ मांगती रही। तुम तो ठीक तो हो ना आजिर? हाँ। वो धीरे से हंस दिया। जिसके नाम तुम्हारी दुआएं हों उसका भला कोई क्या बिगाड़ सकता है? वो लोग कौन थे आजिर? उसने डरते डरते पूछा। ना मालूम कौन थे। मैं तो किसी को भी नहीं जानता। उन्होंने मुझे क्यों पकड़ा, कहाँ ले गए, क्यों मारा पीटा, मैं कुछ नहीं जानता ज़ूफ़ी। मुझे इल्म नहीं है कि वो मुझसे क्या चाहते थे। आह, उसने एक और सरदाह भरी। सद शुक्र कि तुम्हें इल्म नहीं कि वो तुमसे क्या चाहते थे। फिर तीसरे दिन उन्होंने मुझे खुद ही घर छोड़ दिया। अजीब पागल थे। वो बोले गया। अच्छा बस तुम ज़्यादा बातें मत करो, आराम करो। उसने आजिर का हाथ धीरे से दबाया। मैं कल फिर आऊँगी। तुम जा रही हो इतनी जल्दी? उसे हैरानी हुई। हाँ आजिर। उसके लहजे में शिकस्तगी थी। मैं जा रही हूँ। कुछ देर रुक जाओ। वो मुल्तजी हुआ। मैंने कहा ना मैं कल आऊँगी। वह आहिस्तगी से उसका हाथ छोड़कर मुड़ गई। चले अब्बा। उसने अब्बा को देखा। मुझे कुछ ज़रूरी काम याद आ गया है। चलो। अच्छा चलो। अब्बा भी उसके रवैये पर हैरान थे। ज़ूफ़ी। महजबीन ने उसे पुकारा और वो जो गहरी सोचों में गुम थी चौंक उठी। जी आपा, एक बात कहूँ? ज़रूर। मेरा ख्याल है ज़ूफ़ी आजिर को आलिम शाह ने कैद किया होगा। वो सोचती हुई बोली। ये ख्याल कैसे आया आपको? और कौन हो सकता है भला? वही दुश्मन बना है हमारा। हमारा ना? आजिर के मुतल्लिक उसे क्या इल्म? आप तो बेवजह की बातें कर रही हैं आपा। और फिर अगर वो उसे पकड़ता तो छोड़ता क्यों? हाँ, बस यही बात मेरी समझ में नहीं आई। छोड़ें आपा, बिला वजह की गलतफहमियां ना पालें। मेरा ख्याल है आजिर किसी बदगुमानी का शिकार हुआ है और वो जो कोई भी होंगे किसी गलतफहमी की बुनियाद पर ले गए होंगे उसे। गलतफहमी दूर हो गई तो छोड़ दिया आजिर की, वरना किसी से क्या दुश्मनी। हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो। और आलम शाह, वो तो बड़ा डिसेंट बंदा है। इससे ऐसी तवक्को रखना फजूल है। महजबीन ने चौंक कर उसकी शक्ल देखी। ये तुम कह रही हो ज़ूफ़ी? हाँ, सच तो सच होता है आपा। हम बेवजह उसे गुंडा बदमाश समझने पर तुले हैं। भला उस बेचारे ने क्या किया है? पसंद तो किया था मुझे। कहीं तुम भी तो उसे पसंद नहीं करने लगी? उन्होंने आंखें निकाली और वो धीरे से हंस दी। वो जगमगाते मुस्कुराते चेहरे के साथ उसे देख रहा था। ऐसे क्या देख रहे हो? उसने नजरें चुरा लीं। देख रहा हूँ मेरे ताले का चमकता सितारा कितना रोशन, कितना खूबसूरत है। बहुत अच्छी लग रही हो इन कपड़ों में।
وہ خاموش بیٹھی ناخن پر لگی نیل پالش دیکھتی رہی۔ اجالا، جانتی ہو یہ صرف تمہاری دعائیں ہیں جو میری زندگی کے ہر موڑ پر میرا ساتھ دیتی ہیں، ہر بلا کو مجھ سے دور رکھتی ہیں۔ جب ان لوگوں نے مجھے پکڑا نہ اجالا تو مجھے یوں لگا کہ جیسے اب میں کبھی اس دنیا میں واپس نہ لوٹوں گا جو میری اپنی ہے، جس میں میرے اپنے بستے ہیں۔ تم بستی ہو لیکن دیکھو میں لوٹ آیا صحیح سلامت۔ تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ دعاؤں کا اثر ہے نا اجالا؟ ہاں عاذر، اس نے سرتاہ بھری، صرف میری ہی نہیں اور بھی بہت سے لوگوں کی دعائیں ہیں جو تمہارے گرد ہیں، تمہیں اپنے آثار میں لیے ہوئے ہیں۔ تم اداس کیوں ہو؟ اس نے بالآخر چوری پکڑ ہی لی۔ میں وہ چونکی اور مسکرائی۔ نہیں تو اتنا خوشی کا موقع ہے، میں بھلا کیوں اداس ہونے لگی؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ پھوپھی نے عاذر کے بخیر و عافیت لوٹنے پر ان لوگوں کی دعوت کی تھی، جس میں نہ صرف وہ بلکہ مہجبین بھی آئی تھی ابا کے بے حد اصرار پر۔ دعوت تو ہمیں کرنی ہے، نگار اماں بولی تھی، اپنے بچے کو اپنے گھر بلاؤں گی میں۔ ضرور بلاؤ شوق سے، فی الحال تو تم کو آنا ہے، وہ خوش دلی سے بولی۔ ایک وقت تھا جب محبتوں کے اظہار ذوفشاں کو بڑے بھلے معلوم ہوا کرتے تھے۔ وہ خود کو دنیا کی سب سے خوش قسمت ترین لڑکی تصور کرتی تھی اور سوچا کرتی تھی کہ شاید ہی کہیں دو گھر ایسے ہوں جہاں سارے دل اس طرح ایک دوسرے سے جڑے ہوں۔ لیکن اب یہ سب کچھ ہوتا دیکھ کر اس کا دل اندر سے مرنے لگتا تھا، کوئی اس کے اندر چیخنے لگتا تھا۔ وہ گہرے سانس لے کر اس دھوئیں کو اپنے اندر سے نکالنے لگی جو اچانک ہی اس کے اندر بھرنے لگا تھا۔ اجالا، عاذر نے اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ ہلایا تو وہ چونکی۔ کہاں گم ہو یار؟ کہیں نہیں، وہ ہولے سے بولی۔ عاذر، میں سوچتی ہوں ہم بھی کیسے لوگ ہیں، عام لوگ، چیونٹیوں جیسے، جنہیں جو جب چاہے مسل دے، ختم کر دے۔ ارے وہ ہنس دیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہیں، آدمی کو کم از کم امیر، ذرا سا امیر، تھوڑا سا بااثر ہونا چاہیے۔ یہ تم کہہ رہی ہو؟ وہ حیران رہ گیا۔ وہ لمبے لمبے واز، وہ تقریریں، وہ کیا ہوئیں؟ ہاں غلطی پر تھی میں، پاگل پن تھا میرا۔ بھلا غریبی میں بھی کوئی اٹریکشن ہے، کیا درا ہے؟ میرا تو خیال ہے عاذر، اس دور میں آدھی سے زیادہ خوشیاں دولت کی مرہون منت ہیں۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اس سے نظریں ہٹا کر دوسری جانب دیکھنے لگا۔ جس وقت تم غائب ہوئے تھے نا عاذر، وہ بولتی رہی، میں نے سوچا تھا کاش ہم بھی کچھ بااثر ہوتے، تھوڑے دولت ہمارے پاس بھی ہوتی تو کم از کم تمہاری تلاش کا کام بھی ذرا دوسرے پیمانے پر شروع ہو جاتا۔ اب علم ہوا کہ ہم تو بڑے مسکین لوگ ہیں نا عاذر۔ معلوم نہیں، وہ آہستگی سے بولا۔ اپنے کم مایہ ہونے کا احساس بڑی شدتوں سے ہوا ہے مجھے۔ اس نے کنکھیوں سے اسے دیکھا۔ چلو نیچے چلتے ہیں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کھانا لگنے والا ہوگا۔ وہ آنکھوں میں بھرتا لرزتا پانی اس سے چھپائے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس موقع پر اس سے کوئی خوبصورت سی بات سننے کا متمنی تھا، چند الفاظ ایسے چاہتا تھا کہ وہ اپنی سماعتوں میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر سکتا تھا، اور وہ دل توڑ رہی تھی اسے اس کی کم مائگی کا احساس دلا رہی تھی، لیکن یہ ضروری تھا اس کی سلامتی، اس کی بقا کے لیے، اور عاذر کی سلامتی اور بقا اسے ہر شے سے زیادہ عزیز تھی، حتیٰ کہ عاذر اور اپنی خوشیوں سے بھی زیادہ۔ کھانے کے دوران وہ خود پر مصنوعی خوش دلی کا خول چڑھائے سب سے باتیں کرتی رہی، ہنستی بولتی رہی، لیکن اسے علم تھا کہ وہ بے حد خاموش ہو گیا ہے، سب کی باتوں پر معمولی سی ہاں ہوں کر رہا تھا۔ عاذر وہاں سے رخصت ہوتے ہوئے اس دکھ سے اسے دیکھ کر سوچا تھا، آئی ایم سوری۔ کبھی کبھار کسی کو ذرا سی خوشی دینا بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہوا کرتا۔ خدا حافظ عاذر، اس کے پاس آ کر وہ بولی، اور وہ بظاہر مسکرایا۔ خدا حافظ، اس نے آہستگی سے کہہ کر سر جھکا لیا۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ دوسرے دن شام کو وہ آ پہنچا۔ ذوفشاں بظاہر کوئی رسالہ دیکھ رہی تھی، لیکن در حقیقت انہی لامتناہی سوچوں میں گم تھی جو اسے مسلسل اضطراب کی کیفیت کا شکار کیے ہوئے تھی۔ ہیلو کزن، وہ اس کے پاس آ بیٹھا۔ تم؟ اس نے رسالہ بند کر دیا۔ کب آئے؟ بس ابھی۔ وہ مسکراہا۔ اس کی مسکراہٹ مختلف تھی، وہی ہلکی پھلکی اور فریش نہ تھی جیسی عام طور پر ہوا کرتی تھی۔ کیا پڑھ رہی ہو؟ کچھ نہیں، ایسی ہی فضول سی کہانی تھی۔ اس نے رسالہ ایک جانب ڈال دیا۔ زوفی، پتہ ہے آج ایک سرپرائز ہے تمہارے لیے۔ نامعلوم تم خوش ہوگی یا اداس۔ اچھا بتاؤ تو بھلا کیا بات ہے؟ پتہ ہے وہ جو جدہ والی آفر تھی نا، وہ اب بھی برقرار ہے، میں نے آج ہی معلوم کیا ہے۔ پھر؟ اس کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔
اسے خود بخود ہر بات کا علم ہو گیا وہ کیا کہے گا۔ پھر وہ اداسی سے مسکرایا۔ میں نے آفر منظور کر لی ہے اور 1 ہفتے بعد جا رہا ہوں۔ جانے کے اس حوصلے سے کام لیا تھا زوفی شاہ نے کہ نہ وہ چیخی، نہ روئی، نہ احتجاج کیا، بس خاموشی سے اس کی بات سن لی۔ حالانکہ وہ جانتی تھی عاذر اسے جدائی کی نوید سنا رہا تھا، ہمیشہ کے لیے بچھڑنے کا مژدہ دے رہا تھا، اور یہ بات وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ اچھا، اس نے محض اچھا کہہ کر سر جھکا لیا۔ خوشی نہیں ہوئی۔ وہ پوچھنے لگی، معلوم نہیں؟ دیکھو نا، آخر ہم ذرا سے امیر ذرا سے باثر تو ہو ہی جائیں گے نا زوفی شاہ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں نے سوچا ٹھیک ہی کہتی ہو، وہ نظریں چرا کر کہنے لگا، بلکہ میں تو احمق تھا، مجھے تو یہ آفر پہلی مرتبہ میں قبول کر لینی چاہیے تھی۔ مجھے سوچنا چاہیے تھا کہ لڑکیاں کتنی گھامڑ اور جذباتی ہوتی ہیں، ذرا سی بات کا مسئلہ بناتی ہیں اور پھر بعد میں اپنے ہی کیے فیصلوں پر پچھتاتی ہیں۔ ہاں البتہ کل تم نے بالکل درست کہا، بالکل صحیح تجزیہ کیا اپنا۔ ہم واقعی بہت مسکین لوگ ہیں جو چاہے چیونٹی کی طرح مسل دے، اس لیے میں نے سوچا کہ مجھے قسمت سے ملنے والے موقع سے پورا فائدہ اٹھاؤں۔ کم از کم چیونٹی کسی سے نکل کر کسی بڑے جانور میں تو شمار ہونے لگیں گے، کیوں؟ بہت سا نمکین پانی اس نے چپ چاپ حلق سے نیچے اتار لیا، ایک نگاہ، بڑی خاموش نگاہ اس پر ڈالی اور اٹھ کر باہر چلی گئی۔ وہ اس کی جانب سے بدگمان ہو رہا تھا اور یہ بات اس کی منصوبہ بندی میں شامل تھی۔ ایئرپورٹ پر وہ سب سے مل کر اسے رخصت کرنے گئی تھی۔ نہ جانے کیا بات تھی، اسے نہ رونا آ رہا تھا اور نہ ہی اس کا دل چیخنے کو چاہ رہا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ شاید اسے جدا کرتے وقت وہ خود پر قابو نہ رکھ پائے گی، پھوٹ پھوٹ کر رو دے گی، اس سے لپٹ کر تاڑے مارنے لگے گی اور کہے گی، عاذر مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، مجھے اس دنیا سے کہیں دور لے چلو جہاں عالم شاہ جیسے عفریت بستے ہیں، مجھے اس آسیب زدہ زندگی سے چھٹکارا دلا دو، مجھے پہلے والی اجالا بنا دو۔ لیکن کچھ بھی نہ ہوا۔ وہ خشک آنکھوں اور خالی دل کے ساتھ چپ چاپ کھڑی رہی۔ سب سے مل کر وہ اس تک آ گیا، چند لمحے اس کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر وہ نظریں جھکائے کھڑی رہی۔ اجالا! بڑی محبتوں سے، بڑے جذبوں سے اس نے پکارا تھا، ہر چند کہ کچھ دیر پہلے تک وہ اکھڑا اکھڑا اور ناراض لگ رہا تھا، لیکن اب لگتا تھا کہ وہ جانے سے پہلے تمام لڑائیاں، تمام ناراضگیاں ختم کر کے ہنستے مسکراتے ہوئے رخصت ہونا چاہتا تھا۔ زوفی شاہ نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، بڑی شدت سے وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ خدا حافظ عاذر، خدا تمہیں اپنی امان میں رکھے۔ تم جانتی ہو نا، میں صرف تمہاری خاطر، تمہاری خوشیوں کے لیے جا رہا ہوں۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ روکو گی نہیں؟ وہ شرارتی ہوا۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا، کیونکہ میں جانتی ہوں تم واقعی میری خوشیوں کے لیے جا رہے ہو۔ کیا ہے تمہاری خوشیاں؟ وہ ذرا سا آزردہ ہو کر پوچھنے لگا۔ اتنی دولت لے آنا عاذر کہ ہم ساری زندگی آسودگی سے گزار دیں، ذرا سی چیزیں کے لیے ترسنا نہ پڑے۔ خوشیاں دولت سے مشروط کر دی تم نے؟ اس نے لب کاٹے۔ کیا کروں؟ اس نے سر جھکا لیا۔ دستور ہے زمانے کا۔ اس کا مطلب ہے جس کے پاس زیادہ دولت، زیادہ خوشیاں ہیں، وہ لوگوں کو زیادہ خوشیاں دے سکتا ہے۔ ہاں بالکل، وہ معصومیت سے بولی۔ عاذر کا چہرہ تھوڑی دیر کے لیے بجھ گیا، پھر یکدم خوش دلی سے مسکرایا۔ اچھا اب میرا انتظار ضرور کر لینا، ایسا نہ ہو کوئی بہت سی خوشیاں دینے والا شخص ٹکرائے تو مجھے بھول جاؤ۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، اور عاصم بھائی اور مہجبین کی باجی کو شادی میں میرے حصے کی باتیں بھی تم کر لینا، ہر رسم میں میری جانب سے حصہ لینا، سمجھی؟ اس کا سر پیار سے ہلا کر وہ عاصم بھائی اور پھپھا جان سے گلے ملنے لگا۔ ہر کسی کی آنکھیں لبریز ہو رہی تھیں سوائے اس کے۔ وہ شاید اپنے حصے کے تمام آنسو ایک ساتھ بہا دینے کا تہیہ کی ہوئی تھی۔ اب عجیب یاسیت کی لہر تھی جس نے شہر دل کو اپنی لپیٹ میں اس طرح لے لیا تھا کہ ہر شے اداس، دلگیر اور مرجھائی ہوئی نظر آتی تھی، ہر خوشی دسترس سے دور ہوتی محسوس ہوتی تھی۔ مستقبل کبھی جس کا خیال اس کے دل کی تمام کلیاں کھلا کرتا تھا، اب اس کے لیے محض ایک اندیشہ، خوف بن کر رہ گیا تھا۔ ذرا سی آہٹ پر اس کا دل بے اختیار ہو کر جسم میں جیسے کوئی دوسری پناہ گاہ تلاش کرنے لگتا تھا۔ ہاتھ برف کی سل کی طرح یخ رہتے، چہرہ مرجھایا ہوا رہتا، محض چند دنوں میں وہ موم بتی کی طرح گلتی جا رہی تھی۔ اماں اور مہجبین اس کی حالت پر اندر ہی اندر کڑ رہے تھے۔ اس کا خیال تھا کہ اس کی وجہ عاذر سے دوری ہے، سو وہ دونوں سوائے اسے خوش رکھنے کے اور کچھ نہیں کر سکتی تھیں۔ یہ بھی اس کے لیے غنیمت تھا کہ انہیں ہر صورتحال کا علم نہ تھا اور نہ اس کی حالت کے غیر ہونے کا سبب۔ وہ دونوں کچھ اور تلاش کرتی۔ زوفی
محجبین کے پکارنے پر وہ بری طرح چونکی، ویسی بھی آج کل وہ ہر آہٹ پر، ہر آواز پر چونکتی تھی کہ اگلے کئی لمحے اس کے آواز اس کے اپنے قابو میں نہیں رہتے تھے۔ جی آپا، بڑی دیر بعد وہ بولی۔ آذر کو خط کیوں نہیں لکھتی؟ اس نے بغور اسے دیکھا۔ خط کیوں؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ کیوں کہ کیا مطلب؟ اگر وہ تمہیں یاد آ رہا ہو، اس سے ملنے یا بات کرنے کا جی چاہ رہا ہو تو خط بھی تو آدھی ملاقات ہوتی ہے۔ نہیں، میرا دل اسے ملنے کو نہیں چاہ رہا۔ اس نے سر چٹک کر کہا۔ زوفی؟ محجبین پہلے حیران ہوئی، پھر جیسے کچھ سمجھ کر بولی۔ اب سمجھی؟ کیا سمجھی؟ وہ ہولے سے بولی۔ یہی کہ تم مجھ سے ناراض ہو۔ کیوں؟ میں بھلا اس سے کیوں ناراض ہوں؟ اس لیے کہ وہ تمہاری مرضی کے بغیر جدہ چلا گیا، اور اس کو گئے آج 10واں دن ہے، اس لیے کوئی خط کوئی فون بھی نہیں کیا، مصروف ہوگا۔ وہ بے نیازی سے بولی۔ اگر گیا تو وہ میری اجازت سے ہی ہے، میں نے خود اسے جانے کے لیے کہا تھا۔ کس دل سے بھلا؟ محجبین شوق ہوئی۔ جانے دیجیے آپا، وہ تلخی سے ہنسی۔ اب ان جذباتی باتوں کی عمر گزر گئی۔ ہائے! محجبین نے حیرانی سے منہ پر ہاتھ رکھا۔ عمر کون سی گزر گئی؟ یہ کب کی بات ہے بھئی؟ عمر زندگی کے گزرنے کے لیے سالوں کا یا صدیوں کا گزرنا ضروری نہیں ہوتا آپا، وہ دکھ سے بولی۔ کبھی کبھی محض ایک پل میں انسان صدیوں کا فاصلہ طے کر لیتا ہے، بیچ کی ساری عمر رائیگاں جاتی ہے، اور وہ سب پل جو زندگی بھی نہیں گزرتے بھی نہیں، ہتھیلیوں سے پھسل کر کہیں چلے جاتے ہیں، کسی کو خبر نہیں ہوتی۔ محجبین ایک ٹک اسے دیکھتی گئی۔ اس کے چہرے میں شبنم اتر آئی تھی، آواز بھیگ گئی تھی، آنکھوں کے گوشے نم ہو گئے تھے۔ خاموشی نے اس نے اپنا سر جھکا لیا تھا۔ محجبین اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آئی اور اس کے کندھے کے گرد اپنا بازو حمائل کیا۔ زوفی، یہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ محبت تو بہت سے لوگ کرتے ہیں، جدا بھی ہوتے ہیں، نہ صرف کچھ عرصے کے لیے بلکہ کچھ تو بد نصیب ہمیشہ کے لیے بچھڑ جاتے ہیں، لیکن یہ سوگ، یہ ماتم، یہ سب ٹھیک نہیں ہے چندا۔ خود سے ہٹ کر بھی سوچو، اماں کو دیکھو، ابا پر غور کرو، کیا ہم سب تمہیں خوش اور نارمل نظر آتے ہیں؟ غور کرو گی تو تمہیں معلوم ہوگا کہ ہم سب خوش نہیں ہیں، ہم سب اداس ہیں، پریشان ہیں، اور جانتی ہو وجہ کیا ہے؟ تم ہو وجہ، تمہاری فکر میں ہم سب گھل رہے ہیں۔ آپا، اس نے سر اٹھا کر بے یقینی سے اسے دیکھا۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ ہاں، وہ ہولی سے بولی۔ تم اپنی فکروں میں اتنی محو ہو کہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ محجبین کے لہجے میں چھپے شکوے اس سے پوشیدہ نہ رہ سکے، اور اسے اپنے طور پر وہ جائز شکایت کر رہی تھی، اور اس کی شادی کی تاریخ ٹھہرائی جا چکی تھی، محض چند مہینے رہ گئے تھے۔ ایسے میں تو ان کے گھر میں خوشیوں کے ارمانوں کی ایک بھیڑ ہونی چاہیے تھی، ہنسی اور کہکہوں کے طوفان ابھرنے چاہیے تھے، میلے لگنے چاہیے تھے، لیکن فی الوقت وہ تو جیسے سارے ماحول اس نے بیزاری کی چادر اوڑھی ہوئی تھی، اداسی کا سناٹا چھایا رہتا تھا، جس میں محض اندیشوں اور واہموں سے بوجھل دلوں کے دھڑکنے کی صدائیں گونجتی تھیں۔ اور اس اور ماحول کی وجہ میں ہوں، میری اداسی، میری خاموشی، اس نے آزردگی سے سوچا۔ اور یہ سب کیا سوچتے ہوں گے، کیا سمجھتے ہوں گے کہ یہ میں واقعی اتنی خود غرض لڑکی ہوں، اپنی ذات میں، اپنی خوشیوں میں کی تلاش میں سرگرداں، اپنے دل پر ذرا سا کڑا وقت گزرا تو سب کو بے کل کر دیا۔ آپا کیا سوچتی ہوں گی؟ میں اپنی فکروں میں غلطاں ہوں، پیچاں ہوں، ان کے حصے کی خوشیاں بھی ان کی دسترس میں آنے نہیں دیتی۔ آپا، اس نے سر اٹھا کر کہا۔ کہو۔ آپ پرسوں کہہ رہی تھی نا مارکیٹ چلنے کا، کیا لینا تھا آپ نے وہاں؟ وہ کام کے سوٹ ملنے تھے نا؟ میں پرسوں نہیں، ہفتے کو کہہ رہی تھی، وہ مسکرائی۔ آج بدھ ہے۔ سوری آپا، وہ شرمندگی سے بولی۔ آپ یاد دہانی تو کراتی چلیں، آج چلتے ہیں۔ اچھا، پھر میں کھانا جلدی پکا لوں گی۔ وہ خوش ہو گئیں۔ اس کے خوش ہونے کے دن تھے، خوبصورت سپنوں کی دنیا میں کھوئے رہنے کے دن، انتظار کی لذت امیز کسک میں مبتلا رہنے کے دن، چہرے پر دلکش رنگین خیالوں کی دھنک بکھرائے رہنے کے دن۔ زوفی شاہ نے اس کے چہرے پر بکھری دھنک کو حیرانی اور دلچسپی دیکھ رکھا اور پھر مسکرا دی۔ رہنے دیجیے، کھانا آج میں بنا دوں گی۔ تم؟ وہ ہنسی۔ جی میں، اور بے فکر رہیے، اتنی بھی پھوڑ نہیں ہوں، کم پکاتی ہوں لیکن اچھا پکاتی ہوں۔ اور ویسے بھی آپ کے آرام کرنے کے دن ہیں، بے فکری سے خیالوں کے جولے میں جولتے رہنے کے دن۔ اب آپ زیادہ تر کام میرے سپرد کر دیا کریں، اور پھر آپ چلی جائیں گی تو اچانک سر پر پڑے گا اور ڈھیر لگ جائے گا نا، تو مجھے بوکھلا کر رکھ دے گا۔ بہتر یہ ہے کہ ابھی سے پریکٹس شروع کر دوں۔ ابھی تو بہت دن ہے، محجبین کھلکھلائی۔ جی ہاں، آپ کو تو بہت ہی لگیں گے، وہ مصنوعی غصے سے بولی۔ ہم سے پوچھیں کتنے کام سر پر پڑے ہیں کرنے کو، اور محترمہ ہے کہ جناب آذر صاحب کے خیالوں میں کھوئی رہتی ہیں۔ آپا پلیز۔ محجبین
ہنس دی۔ اس نے کبھی نہ سوچا تھا کہ اس سکون و اطمینانیت کے احساس سے بوجھل یہ نام کبھی دل پر کسی کوڑے کی طرح پڑے گا۔ سنتے ہی آنتے باہر آنے کو بےتاب ہو جایا کریں گی۔ زندگی بھی کیا کیا رنگ بدلتی ہے، اس نے سوچا۔ پھر انسان کس کس بات پر خوش ہو، مسرت و شادمانی کی کن لمحوں کو اپنا سمجھے۔ آپا میں کھانا پکا رہی ہوں، آپ ان چیزوں کی لسٹ تیار کر لیں جو آج لینی ہے اور نہا دھو کر تیار ہو جائیں۔ چہرے پر تیزی سے پھیلتے دھوئیں کو محجبین کی نظروں سے بچانے کے لیے وہ اٹھ کر باورچی خانے میں آ گئی۔ کھانا پکاتے ہوئے بھی اس کے دماغ عجیب و غریب خیالات کی اماچکا بنا ہوا تھا۔ اسے عالم شاہ کا دھڑ دمے کی بیماری کی طرح سے چپک گیا تھا۔ سانس ہر وقت اکھڑا رہتا تھا، اور وہ یہ نہ کر دے، وہ کچھ یوں نہ کرے، وہ گھر نہ چلائے، وہ سٹوان نہ لے، وہ ابا کو، عاصم بھائی کو۔ ان کا خیال الجھ الجھ کر بے حال ہو جاتا، اور وہ جانتی تھی کہ اتنے دن گزر جانے کے بعد وہ یقیناً کچھ نہ کچھ جاننے کو بےتاب ہوگا، اور عالم شاہ کے بےتاب ہونے کا خیال اس کی روئی روئی میں خوف کا زہر بھر دیتا۔ مجھے خود اس سے رابطہ کرنا ہوگا۔ اس نے روٹی کو جلتے دیکھا اور جلدی سے پلٹ دیا۔ تو تم مجھے اس موڑ پر لے آئے ہو عالم شاہ کہ میں خود تم سے رابطہ کرنا چاہتی ہوں۔ اے خدا، تو ایسے بندوں کو اتنی طاقت دیتا کیوں ہے؟ پلکوں کو چھپک کر اس نے آنسو کو واپس اندر دھکیلا اور دوسری روٹی جلانے لگی۔ زوفی، یہ دیکھو کتنا خوبصورت ہے، محجبین نے اسے کوہنی مار کر متوجہ کیا۔ وہ اسے چاندی کا ایک خوبصورت سیٹ دکھا رہی تھی۔ جی آپا، اچھا ہے، اماں نے کہا تھا ایک سیٹ چاندی کا بھی ہوگا۔ جی جی کہا ہوگا۔ اس کی نگاہ سامنے والی دکان پر لگی بورڈ پر تھی۔ خواتین کے لیے فون کا علیحدہ انتظام کا بورڈ آویزاں تھا۔ چلو نا اندر قیمت پوچھتے ہیں۔ آپا آپ اندر چلیں، میں ذرا وہ سیب دیکھ لوں۔ دیکھیں نا کتنے اچھے ہیں، اماں کو جوس نکال کر دوں گی، کتنی کمزور ہو رہی ہیں وہ۔ چلو پھر پہلے سیب لے لیتے ہیں۔ نہیں نہیں میں لاتی ہوں، آپ سیٹ کی قیمت پوچھیں، میں ابھی آئی۔ اچھا ذرا دیر مت لگانا۔ نہ جانے کون سا لمحہ تھا کہ وہ اس کی بات خلاف توقع مان کر دکان میں داخل ہو گئیں، اور زوفی جان لپک کر دوسری دکان کی جانب بڑھی۔ دکان والے نے پردے کے پیچھے تک اس کی رہنمائی کر دی۔ لرزتے کانپتے ہاتھوں سے اس نے ہینڈ بیگ سے سید شاہ عالم کا کارڈ ڈھونڈا اور نمبر ڈائل کیا۔ جی ہیلو، اس نے تھوک نگلا۔ یہ سید عالم شاہ کا گھر ہے؟ جی ہاں، مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ وہ جی وہ تو گھر پر نہیں ہیں۔ اور اس نے گہرا سانس چھوڑا۔ کس وقت ہوتے ہیں؟ کوئی مخصوص وقت نہیں، آپ پیغام چھوڑ دیں، انہیں مل جائے گا۔ ان سے کہیے گا میں انہیں کل شام 5 بجے فون کروں گی، وہ انتظار کریں۔ آپ کا نام؟ نام؟ اسے دھچکا لگا۔ روشنی۔ مری مری آواز میں اسے نام بتا کر اس نے فون بند کر دیا۔ کیا قیامت تھی کہ وہ اپنا تعارف اس کے بخشے نام سے کرواتی تھی۔ فون کر کے وہ باہر نکلی تو سیب والے کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس نے رسٹ واچ دیکھی، صرف 2 منٹ گزرے تھے۔ لے لیے سیب؟ محجبین نے اسے دیکھا اور اس کے خالی ہاتھ دیکھے۔ مہنگ کے دے رہا تھا، دفع کریں۔ کھوکھلے سے لہجے میں اس نے جھوٹ بولا اور اس کے برابر بیٹھ گئی، اور پھر وہ سیٹ کے بھاؤ تاؤ کرنے میں مصروف ہو گئی۔ اماں کے سر میں تیل کی مالش کرتے کرتے اس نے چور نظروں سے کوئی 5ویں مرتبہ ٹائم دیکھا۔ 4:45 بج رہے تھے۔ اماں، اس کے ہاتھ تیزی سے چلنے لگے۔ میں آپا کی شادی کے لیے کیسے کپڑے بنواؤں؟ جیسے تمہاری مرضی بیٹا، میں بھلا آج کل کا فیشن کیا جانوں، یہ تو تم لڑکیوں کے کام ہے۔ اماں وہ شگفتہ ہے نا، اس نے اپنی بہن کی شادی میں بڑا ہی خوبصورت کڑھائی کا سوٹ پہنا تھا۔ اس نے تو وہ کڑھائی 1,500 میں کروائی تھی، میں خود کر سکتی ہوں۔ ارے دفع کرو بیٹی، 1,500 میں جو کڑھائی کروائی جائے بھلا کتنی مشکل اور باریک ہوگی۔ اپنی آنکھیں کمزور کرو گی، کوئی آسان سا کام کر لینا۔ اماں وہ بہت ہی خوبصورت سیٹ تھا، اگر نمونہ مل جائے تو میں آج ہی سے بنانا شروع کر دوں۔ ابھی تو شادی میں کافی دن ہے، تب تک میں آہستہ آہستہ بنا لوں گی۔ اچھا پھر کبھی جاؤ تو لے آنا نمونہ۔ اس کا گھر تو بہت دور ہے اماں، میں تو بس فون کروں گی اور اپنے بھائی یا ابا کے ہاتھ بھیج دے گی۔ اچھا چلو صحیح ہے، چلو اب بس کرو، عصر کی نماز کا وقت ہونے والا ہے۔ اس نے ان کے بال سمیٹ کر جوڑا بنایا اور وہ تیل کی بوتل بند کرنے لگی۔ اماں میں ذرا آشفا کے گھر سے ایک فون کر رہا ہوں۔ کسے؟ وہ حیران ہوئیں۔ ارے ابھی کیا داستانِ زلیخا سنا رہی تھی آپ کو۔ برابر بیٹھی محجبین ہنس دی۔ جاؤ کر رہو، جلدی آنا۔ وہ لپک چھپک کر ہاتھ دھو کر آئی اور چادر اوڑھنے لگی۔ میں چلوں ساتھ؟ محجبین نے اپنی خدمات پیش کیں۔ ارے نہیں آپا، وہ گھبرا گئی، بس ابھی آئی۔ نمبر تو لے آؤ، مجھے یاد ہے۔ وہ بڑی عجلت سے وہ گھر سے نکل گئی۔ کتنا کھوکھلا کر دیا ہے تم نے مجھے عالم شاہ، کتنا بے اعتبار۔
میں تو بڑی مغرور تھی خود پر کہ سرخرو ہوں اپنے ماں باپ کے سامنے، بڑا ناز تھا مجھے کہ میں نے کبھی ان سے جھوٹ نہیں بولا، انہیں دھوکہ نہیں دیا۔ اور اب نمبر ڈائل کر کے اس نے غم و غصے سے سب کو سوچا، اور پھر دوسری جانب سے ابھرتی مخمور نشیلی آواز نے اس کی سوچوں کا سلسلہ منقطع کیا۔ عالم شاہ مخاطب ہے، میں ذوفشاں ہوں، وہ ہولے سے بولی۔ ہوں، مجھے خوشی ہوگی اگر تم خود کو روشنی کہا کرو۔ جو دوسروں کی خوشیاں رونتے ہیں انہیں دوسروں کی جانب سے اتنا خوشگمان نہیں ہونا چاہیے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہوئی۔ وہ ہنس دیا۔ دوسروں کو اگر علم ہو جاؤ کہ ہم اپنے دامن میں ان کے لیے کتنا خوشیاں لیے ان کے لیے منتظر ہیں تو ان کے لب یہ شکوے بھول کر پھول برسانے لگے۔ وہ خاموش رہی۔ کچھ کہنا تھا۔ وہ چند لمحے اس کی جانب سے کسی بات کے ہونے کا منتظر ہو کر بولا، جی ہوں۔ اس نے ہنکارا بھر کر گویا اسے بولنے کی اجازت دی۔ وہ میں یہ کہنا چاہتی تھی، اس کی سمجھ نہیں آیا کہ وہ اسے کیا بتانے آئی تھی۔ وہ اب آپ نے کیا سوچا ہے؟ اپنی بات بھول کر وہ اس سے پوچھنے لگی، میں نے؟ وہ حیران نہیں ہوتا ہوا تھا، بڑا ہو کر بڑا عجیب لگا۔ سونو کہ میں نے کیا سوچا ہے؟ جی نہیں۔ وہ جلدی سے بولی، عالم شاہ صاحب کیا آپ اب بھی اپنی ضد پر قائم ہیں؟ ضد نہیں، محبت۔ اور جو لوگ محبتوں پر قائم رہیں جھوٹے اور کھوکھلے ہوتے ہیں۔ میں بڑا سچا اور مضبوط آدمی ہوں۔ جو لوگ خود سچے اور مضبوط ہوں وہ دوسروں کو جھوٹا اور کھوکھلا کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے بار بار اس بات کا احساس مت دلایا کرو کہ تمہاری محبتیں کسی اور کے نام ہیں۔ وہ اچانک غرایا۔ اسے مٹا ڈالنے کی خواہش اور اس خواہش پر عمل کے درمیان اگر تم نہ آتو تو دنیا کا کوئی شخص اسے میرے ہاتھوں سے بچا نہیں سکتا تھا۔ بچانے والا کوئی شخص نہیں، خدا ہوتا ہے، وہ آہستگی سے بولی۔ اور اس بے قصور شخص کا ذکر اس انداز سے مت کیا کریں، وہ تو چلا بھی گیا۔ جانتا ہوں۔ اس کے لہجے میں اطمینان در آیا۔ جانتے ہیں؟ اسے حیرت ہوئی۔ آپ؟ ہاں۔ وہ ہنسا۔ تم کیا سمجھتی ہو میں بے خبر رہتا ہوں تمہاری دنیا سے؟ تمہارے پل پل کی خبر ہے مجھے۔ وہ سلگ کر چٹک گئی۔ آپ کو ڈر ہوگا کہ میں کہیں بھاگ نہ جاؤں۔ ڈرتے تو بھاگنے والے ہیں۔ اس کی آواز میں عجیب مسکراہٹ در آئی۔ ہم ڈرتے نہیں، ڈراتے ہیں۔ اب آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ وہ ضد چھو کر بولی۔ کب آؤں تمہارے گھر؟ ایک گہری سانس لے کر اس نے سینے سے آزاد ہوئی۔ اس کی عمر قید کے آغاز کا وقت وہ اسی سے پوچھ رہا تھا۔ ابھی نہیں، میں نے آپ سے یہی کہنے کے لیے فون کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں وہ میری پھوپھی کا بیٹا ہے، اس کے بھائی سے میری بہن کی شادی ہے 3 ماہ بعد۔ میں چاہتی ہوں یہ شادی بنا کسی اختلاف کے، بغیر کسی بدمزگی سے ہو جائے۔ ہوں۔ اس نے ہنکارا بڑھا۔ آپ مجھے اتنی مہلت تو دیں گے نا؟ یہ پوچھتی ہوئی اس کی آواز آنسوؤں میں ڈوب گئی۔ مہلت تم مجھ سے 10 سال کی مانگ لو روشنی، سید عالم شاہ تمہارے ایک وعدے پر اپنی عمر بتا سکتا ہے۔ بس ایک بات ذہن میں رکھنا، کبھی بھی مجھے دھوکہ مت دینا۔ عورت کی بے وفائی میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تمہاری ہر خطا آنکھ بند کر کے معاف کر دوں گا، بس اپنی وفائیں میرے نام رکھنا۔ مجھ سے ہر حال میں سچ بولنا، ورنہ سید عالم شاہ خود بھی مٹ جائے گا اور تمہیں بھی مٹا دے گا۔ کبھی کبھی اس کے لہجے میں وہ تاثر ابھرتا تھا جو اسے اندر تک سرد کر دیتا تھا۔ میں دھوکہ نہیں دوں گی آپ کو۔ اس مقصد کے لیے تو میں نے کسی اور کا انتخاب کیا ہے۔ وہ جیسے خیالوں میں گم ہو کر بولی۔ ایک بات مانو گی؟ جی کہیے۔ میرے سامنے اس کا ذکر مت کیا کرو۔ اس جملے میں ایک حکم بھی تھا اور ایک خاموش التجا بھی تھی، ایک عجیب فرمائش تھی۔ جی بہتر کوشش کروں گی، وہ آہستگی سے بولی۔ پھر کیا میں امید رکھوں کہ آپا کی شادی تک آپ کوئی پیش قدمی نہیں کریں گے؟ سید عالم شاہ وعدہ کرتا ہے، وہ فراخ دلی سے بولا۔ اور کسی چیز کی ضرورت ہو؟ شکریہ، وہ اس کی بات کاٹ کر بولی۔ یقین جانیے آپ میری کوئی ضرورت پوری نہیں کر سکتے۔ اپنی بات مکمل کر کے اس نے فون بند کر دیا۔